मोहतरम नाज़रीन, आज आपसे मैंने एक नहायत अहम मौजू पर बात करनी है और वो मौजू है मार्शल लॉ, फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान और उनका किरदार। तो जनाब, जब से पाकिस्तान बना है, मुल्क में कई बार फ़ौजी हुकूमतें आई हैं और कई बार मार्शल लॉ लग चुके हैं। ठीक है। और जब मार्शल लॉ लगता है तो फौरी तौर पे तो ऐसा लगता है जैसे कि फ़ौजी हुक्मरानों की शक्ल में नजात दहिंदान आ गया है, क्योंकि अमूमन ऐसा ही हुआ है कि जब भी मार्शल लॉ का नफाज आया तो सिविलियन हुकूमत से लोग इस कदर उकता चुके होते हैं और तंग आ चुके होते हैं। महंगाई, लूट मार, चोर बाज़ारी, अमन अमान का मसला, बैड गवर्नेंस, ये सारे मसले मसाइल जब बहुत आम हो जाते हैं और जब आम आदमी समझता है कि मुझे इस नाम नहाद जमहूरियत में रिलीफ नहीं मिल रहा, तो हर एक की निगाहें फ़ौज की तरफ होती हैं। मुमकिन है कि फ़ौज के अपने भी कुछ मकासद हों पस पर्दा, लेकिन ज़्यादातर ये हुआ है कि वो मार्शल लॉ अयूब खान का हो, वो मार्शल लॉ ज़ियाउल हक का हो, वो मार्शल लॉ चाहे परवेज़ मुशर्रफ का हो, लेकिन जब भी मार्शल लॉ लगा है तो लोगों ने खुदा का शुक्र अदा किया। यहाँ तक कि पब्लिक ने मिठाइयाँ भी बांटी और खुदा का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह शुक्र है कुछ तो बेहतर हुआ। सच्ची बात तो ये है कि अवाम ने जब भी कुछ सुख का सांस लिया, कुछ उन्हें सुकून मिला है, तो वो फ़ौज की हुकूमत के दौरान ही मिला है। ये बात अलग है कि कुछ अरसे के बाद वो मार्शल लॉ लगता है बेअसर हो गया है और आस्ते आस्ते वही ढीलापन शुरू हो जाता है जो कि आम जमहूरी निज़ाम का हिस्सा होता है। और करते करते फिर ये होता है कि लोगों के ज़हन फ़ौज के ख़िलाफ़ होने शुरू हो जाते हैं और मसले मसाइल हल नहीं हो रहे होते। दूसरी तरफ ये है कि सियासतदान जो हैं वो भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब मसला ये है कि फ़ौज हो या सियासतदान हो, दोनों मुल्क का असासा हैं। फ़ौज भी इंतहाई काबिल एहतराम है, मुल्क का दिफा करती है, अमन व अमान कायम रखती है, हर मुश्किल घड़ी में वो वतन अज़ीज़ के काम आती है। ठीक है। और अगर सियासतदानों को देखें तो वो अपनी जगह सच्चे मालूम होते हैं। वो कहते हैं कि मुल्क को फ़ौज ने तबाह कर दिया, बार बार मार्शल लॉ लगने से मुल्क की तरक्की रुक जाती है और सारे जो मंसूबे हैं वो खाक में मिल जाते हैं। ठीक है। फ़ौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है, उनका कोई काम नहीं कि वो आकर हुक्मरानी करें। ठीक है। और कुछ सियासतदान अपने मखसूस एजेंडा की खातर मसल्ह अफ़वाज को बदनाम करना या उनकी किरदार कशी करना, वो जानबूझकर ये मुहिम चलाते हैं और लोगों के जहनों को परागंदा करते हैं ताकि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाए। जनाब, फ़ौज भी तो हमारा ही हिस्सा है, हमारे ही भाई हैं, हम में से ही हैं, तो फिर फ़ौज के साथ इतनी नफ़रत क्यों? ठीक है, इसमें फ़ौज का भी कुछ किरदार ज़रूर शामिल होगा। जहाँ तक तल्लक है करप्शन का, तो जिस तरह बाहर सिविलियन हुकूमतों में या अवाम उन्नास में या मजमूई तौर पर मुल्क एक रिश्वत और करप्शन का शिकार है, ज़रूरी है कि उसमें फ़ौज के भी कुछ लोग शामिल होंगे इनफरादी तौर पे। लेकिन अगर वतन अज़ीज़ में मजमूई तौर पर देखा जाए तो एक ही वाहिद अदारा ऐसा नज़र आता है जो कि हर मुसीबत में वतन के काम आता है और जब भी कोई मुल्क में परेशानी होती है, कोई कुदरती आफत होती है, तो फ़ौज की तरफ ही ध्यान जाता है और फ़ौज ही मुल्क को उस बुरहान से निकालती है। ठीक है। एक बात यह भी है कि क्योंकि सियासत फ़ौज का काम नहीं है, इसलिए गलतियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं, लेकिन
اگر اس کے مقابلے پر دیکھیں تو سیاستدان جو ہیں انہوں نے ملک کا کیا سنوارا ہے؟ آج تک جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کے نقص نکال دیتی ہے کہ وہ ملک میں انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، ملک ہمیں اس حالت میں ملا، اس حالت میں ملا، اب اس کو ٹھیک کرنے میں ایک مدت لگ جائے گی۔ بات یہ ہے، نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام الناس کا۔ پاکستان کو بنے ہوئے 72-73 سال ہو گئے ہیں، لیکن ملک نہ صرف یہ ہے کہ ادھر کا ادھر کھڑا ہے بلکہ ادھر سے پیچھے جا رہا ہے۔ کرپشن، بیڈ گورننس، مہنگائی، امن و امان کی صورتحال بدتر سے بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ یا تو اس میں کوئی بہتری نظر آئی ہو، کسی آنے والی حکومت نے پیچھے سے کچھ بہتر کر کے دکھا دیا ہو، ایک دوسرے پر الزامات اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ٹھیک ہے، اور عوام کے ذہنوں کو فوج کے خلاف کرنا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جمہوریت بہتر ہے یا مارشل لا بہتر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جب بھی ریلیف محسوس کیا ہے عوام نے، تو انہیں مارشل لا میں ریلیف زیادہ بہتر لگا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی جمہوریت جو کہ ڈکٹیٹرشپ کی طرح ہو یا اس سے بھی بدتر ہو، جس میں کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی مرضی سے کابینہ کو لگاتا ہے، جو کچھ کام کرنا ہو یا جو بھی اس کا ایجنڈا ہو، وہ ملک دشمنی کیوں نہ ہو، ساری کابینہ اس کی حمایت کرتی ہے، سارے ایم این ایز اس کو فالو کرتی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہمیں عوام نے بھیجا جناب آپ ہماری بات مانیں، بات نیچے سے اوپر جانی چاہیے کہ اوپر سے نیچے آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ادھر تو مسئلہ ہی الٹا ہے۔ اور جتنی بری ڈکٹیٹرشپ سیاسی پارٹیوں میں ہے تو انہوں نے ملک کو جمہوریت کیا دینی ہے، اور عوام ہے کہ اس میں پستے ہی چلے جاتے ہیں، دن بدن حالات خراب ہوتے جاتے ہیں جناب۔ کوئی کہتا ہے 5 سال پورے کرنے دو، اس کو پیریڈ پورے کرنے دو۔ میں جناب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں، یہ سیاستدان ہوں یا فوجی حکمران ہوں، جب آپ کے گھر کی تباہی ہو رہی ہو، جب آپ کی اولاد خراب ہو رہی ہو، جب آپ کے بچے بگڑ رہے ہوں، تو کیا آپ انہیں موقع دیتے چلے جائیں گے کہ نہیں بھئی ذرا 5 سال دیکھ لو اس بیٹے کو، جب صحیح طرح خراب ہو جائے گا پھر دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ گھر میں تو آپ کا طریقہ کار اور ہوتا ہے۔ آپ گھر میں تو جناب اگر گزارا نہ چل رہا ہو تو آپ کیسے کیسے پلان بناتے ہیں، آپ کیسی کیسی محنت کرتے ہیں، آپ دن کو کام کرتے ہیں، آپ رات کو کام کرتے ہیں، آپ پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں، آپ کے بچوں ٹیوشن پڑھاتے ہیں، کسی طرح گھر کی روٹی پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، اور آپ کاروبار بدل لیتے ہیں۔ آپ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ بھئی یہ میں نے ابھی یہی کاروبار ایک شروع کیا ہے تو جب تک یہ میں اس کو انجام تک نہ پہنچا لوں میں اسی پر عمل کرتا رہوں گا۔ آپ سوچیں گے کہیں میرے بچے نہ خراب ہو جائیں، ان کی عمر ایسی ہے، ان کا تعلیم کا وقت ہے، تو آپ فوراً امیجیٹ سٹیپ اٹھاتے ہیں، کیونکہ آپ کے بچوں کو روٹی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو لمبی کہانیاں سنانی شروع کر دیں کہ جناب بیٹا آپ بشک بھوکے مار رہے ہیں لیکن فکر نہ کریں، میں نا کہیں سے زمین خرید رہا ہوں یا زمین لیز پر لے رہا ہوں، پھر دیکھو بیٹا پھر میں نا اس میں ہل چلاؤں گا، پھر اس میں بیج ڈالوں گا، پھر میں بارشوں کا انتظار کروں گا، ٹھیک ہے، اور بارشیں جب آئیں گی پھر جب فصل اگے گی بیٹا اسے کاٹیں گے، پھر چکی پہ لے کے جائیں گے، پھر اس کا آٹا بنوائیں گے، اور بیٹا پھر آپ کو بہترین شاندار روٹی ملے گی۔ ایمانداری سے بتائیں، کوئی لیڈر کوئی بندہ اس طرح اپنے گھر میں کہتا ہے؟ تو جناب محترم، عوام بھی جو ہے وہ بھی بچوں کی طرح ہے۔ کیا ان سب لیڈران کرام کو جو سیاستدان ہیں یا فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ عوام پر کیا گزر رہی ہے؟ عوام تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ ہم بچپن سے لے کر بوڑھے ہو کے قبر میں جانے والے ہو گئے ہیں اسی چکر میں کہ انہیں 5 سال پورے کرنے دو، انہیں 5 سال پورے کرنے دو۔ اللہ کے بندو، جب ایک بندہ ہے، جب 2-3-4 مہینے میں اس کی چال پتہ لگ جاتی ہے وہ کیا ہے، وہ کیا بلا ہے، اس میں کچھ خوبی ہے بھی کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ایک کلرک بھی بھرتی کرتے ہیں تو آپ اس کا پروبیشنل پیریڈ رکھتے ہیں، اس پر سختی پابندیاں لگاتے ہیں کہ جناب 3 مہینے میں ریگولر رہنا ہے، اٹینڈنس صحیح ہونی چاہیے، پنکچولیٹی ہونی چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، اور ڈسپلن فل ہونا چاہیے، اور اگر اس میں نہیں آتا تو آپ اس کو بغیر وجہ بتائے اس کی چھٹی کرا دیتی ہیں۔ تو کیا یہ ملک کی تقدیر لکھنے والے، یہ ملک کے ٹھیکیدار، کیا ان کے لیے کوئی پروبیشنل پیریڈ نہیں ہے؟ جب ایک دفعہ یہ کرسی پر بیٹھ جائیں گے ہلنے کا نام نہیں لیتے، ملک تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ان کو اس سے کیا لگے؟
یہ تو اسی چکر میں ہے کہ بھئی فوج نے ملک تباہ کر دیا، سیاستدانوں نے ملک تباہ کر دیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جمہوری حکومتیں یا سول حکومتیں آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ہم فوج سے بہتر ہیں۔ کہانیاں ضرور سنا دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ثابت کر کے دکھائیں، فوج کی طرح پنکچوئل بن کے دکھائیں، فوج کی طرح ڈیوٹی فل ہو کے دکھائیں، ٹھیک ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ فوج ایسے ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک طبقاتی نظام بن چکا ہے۔ کیوں؟ کہ فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، رشوت ہوگی، کرپشن بھی ہوگی، کیونکہ انسان ہے، بشری کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ سول والوں سے کچھ بہتر ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہاں تو یہ ہے، دیکھیں نا، گورنمنٹ عوام کو نہ تو اچھی رہائشی سہولتیں دے سکتی ہے، نہ اچھی ٹرانسپورٹ دے سکتی ہے، نہ اچھے اسکول کالج دے سکتی ہے۔ البتہ فوج پر اعتراض ضرور کر دیتی ہے کہ جی ڈی ایچ اے بن گیا اور یہ بن گیا اور وہ بن گیا۔ اللہ کے بندو، آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ بھی ڈی ایچ اے کے بدلے اے ایچ اے، عوامی ہاؤسنگ اتھارٹی بنائیں، لیکن یہاں تو پیدا گیری کا نظام ہے۔ غریبوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بھی گھر بنائیں گے تو اس کے لیے دیکھیں گے اپنے بندے ہیں انہیں ٹھیکہ دیں، پھر مذاق اڑاتے ہیں عوام کا، انہیں بینکوں کے حوالے کر دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ بینکوں سے قرضے لیں، ہم قسطوں پر دے رہے ہیں، ہم ایسے کر رہے ہیں، ہم ویسے کر رہے ہیں، پھر ان کی قیمت اتنی رکھتے ہیں کہ اتنے میں تو خود بندہ گھر بنا سکتا ہے۔ اس میں وزیر اعظم کا یا حکومتوں کا کیا کمال ہے؟ جب قرضہ آپ بینکس نے لے کر دینا ہے، بینک کی شرطیں پڑھ کر دیکھیں، ہر قرضے میں یہی لگتا ہے کہ یہ قرضہ بنایا ہی سرکاری ملازموں کے لیے ہے کہ آپ نوکری کون سی کرتے ہیں، آپ کا گریڈ کون سا ہے، آپ کتنی قسط دے سکیں گے۔ خدا کے بندو، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بے پناہ دنیا جو بالکل خالصاً پرائیویٹ ہے، نہ جن کی کوئی نوکری ہے، نہ جن کا کوئی گھر ہے، نہ جن کا کوئی آفس ہے، نہ جن کی بینک سٹیٹمنٹ ہے۔ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جن میں میل ممبر موجود نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اووریج ہو چکے ہیں، لیکن اخراجات تو جناب ان کے ادھر ہی ہیں نا۔ انہوں نے مکان کا کرایہ دینا ہے، انہوں نے بجلی کا بل دینا ہے، انہوں نے گیس کا بل دینا ہے، انہوں نے مہنگائی کو فیس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف یہ بیانوں میں، اخباروں میں، خبروں میں بتا دینا کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، اس قدر پیچیدگیاں ہیں ایک ایک کام میں کہ لگ پتہ جاتا ہے بندے کو، ایک دفعہ جائے دوبارہ اس کا دل نہیں کرتا۔ تو جناب اعلیٰ جمہوریت ہو یا مارشل لا ہو، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فوج جو ہے وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہماری عوام کی اور فوج کی آپس میں تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جناب، اور یہ ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس میں میری اہل اقتدار سے یا جو بھی ہمارے حکمران ہیں، قانون ساز ادارے ہیں، ان سے میری ایک درخواست ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف ایک بہت بڑا عہدہ ہے۔ فوج عام لوگوں سے اس لیے بہتر ہے کہ وہ ایک باقاعدہ ادارہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک باقاعدہ طریقے سے ہر بندہ تربیت لیتا ہے، اس وجہ سے اس کی ساری زندگی ان کاموں میں گزر جاتی ہے۔ اور چیف آف آرمی سٹاف ایک بہت قابل آدمی ہوتا ہے، وہ ایک ملک کا اثاثہ ہوتا ہے، ملک کا وہ فخر ہوتا ہے اور شان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے سیاسی عزائم نہیں ہونے چاہیے، لیکن کوئی آئین میں ایسی پلیز تبدیلی کر دے، اتنا بڑا اثاثہ وہ ضائع کرنے کے قابل بالکل نہیں ہوتا کہ جو بھی چیف آف آرمی صاحب ریٹائر ہو، اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد 3 سال کے لیے صدر مملکت بنا دیا جائے، صدر مملکت بنا دیا جائے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد صدر کے عہدے پر 3 سال کے لیے چلا جائے گا، ایک تو اس کے ذہن میں کبھی مارشل لا کے بارے میں نہیں سوچے گا، اسے وہ پتہ ہوگا کہ اس کے بعد میں نے صدر بن کے عہدے پر فائز ہو جانا ہے۔ اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا قابل آدمی جس کا بین الاقوامی حربی انٹرنل ایکسٹرنل ہر چیز کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، ایک بہت بڑے ادارے کو ہیڈ کر چکا ہے، تو جناب وہ ملک کو چلانے میں بہترین کردار ادا کرے گا۔ کوئی باہر سے ڈیلیگیشن آئے، کوئی ڈیلیگیشن باہر جائے، کوئی اندرونی مسئلہ ہو، اس کو ڈیسیژن میکنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہ جناب ملک کے لیے بھرپور
फ़ायदे मंद साबित होगा। और इससे बढ़ कर ये कि जब एक सदर पाकिस्तान जो है वो साबका आर्मी चीफ़ होगा, तो मौजूदा आर्मी चीफ़ को कोई झिझक नहीं होगी उसका कहना मानने पर। वैसे भी आइन के मुताबिक वो मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है। और बजाय इसके कि आपस में हम नफ़रतें पालें, नुकसान तो सरासर अवाम का है, ठीक है। ज़लील ख्वार तो अवाम हो रही है। तो इसलिए मेहरबानी करके ये जमहूरियत या मार्शल लॉ के चक्कर में ना जाएं। फ़ौजी भी हमारे भाई हैं और हम में से ही हैं। मुमकिन है माना कि उनमें भी कोताहियाँ हैं, लेकिन हमें अपनी कोताहियों को भी देखना चाहिए। फ़ौज दुश्मनी में अवाम नास की कोई भलाई नहीं है। ये ठीक है, मार्शल लॉ भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन सिविल हुक्मरानों से भी किसी को कुछ नहीं मिला। बताएं क्या मिला है। इसलिए मैं फिर एक बार दरख्वास्त करूंगा कि आइन में थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करके उसमें ये कर दें कि जो भी आर्मी चीफ रिटायर्ड हो उसको 3 साल के लिए पाकिस्तान का सदर बना दिया जाए। इससे मार्शल लॉ का रास्ता हमेशा के लिए रुक जाएगा और कोई भी ताले अज़मा या जिसे उर्फ़ आम में डिक्टेटरशिप कहती है कोशिश नहीं करेगा। नाज़रीन, मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम पाइंदाबाद।